दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला व क़ुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। मोहतरम भाइयों, माँ और बहनों, आज हम जिस दर्स को सुनने, सीखने, समझने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, उस दर्स का उन्वान है अल्लाह पर यकीन। और उसकी अहमियत क्या है, उसके ताल्लुक़ से कुछ शेख मोहतरम ने आपके सामने वजाहत भी की है। सबसे पहले हम ये समझते चलें कि अल्लाह पर यकीन ये हमारे दीन की जड़ है और हमारी ज़िंदगी की असल ताकत यही है। अल्लाह पर यकीन बंदे के दिल को अपने रब से जोड़ता है। अल्लाह पर यकीन एक बंदे की फ़िक्र को दुरुस्त करता है। अल्लाह पर यकीन एक बंदे को उसके दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाता है। अल्लाह पर यकीन का मफ़हूम ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद पर कामिल यकीन रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुदरत, उसके इल्म, उसकी हिकमत पर पूरा यकीन रखें। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम तर वादों, उसकी बशारतों पर बग़ैर किसी शक के यकीन रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल भरोसा रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन का मफ़हूम ये भी है कि हमारे दिल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम व फ़रामीन का असर हो और हम अपनी ज़बान से अल्लाह रब्बुल आलमीन का इक़रार करने वाले और हमारा अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुहब्बत, अल्लाह की इताअत की गवाही देने वाला हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर हम ईमान वालों को मुखातब करके बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि, कि ए लोगो, ए ईमान वालो, ईमान लाओ। किस पर? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर। हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह के वजूद को, अल्लाह को तस्लीम करने वाले, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम अहले ईमान से इस बात का मुतालबा किया कि ए ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, जिस किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर नाजिल फरमाया उस किताब पर ईमान लाओ। तुमसे पहले जो आसमानी किताबें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई उन आसमानी सहीफ़ों और किताबों पर ईमान लाओ, यकीन रखो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जो इनकार करता है अल्लाह का, फ़रिश्तों का, अल्लाह की किताबों का, क़यामत के दिन का, ऐसा शख्स सरीह और खुली गुमराही के अंदर जा पड़ा। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अगर यकीन ना हो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर
اللہ کے فرامین پر، اللہ رب العالمین کے احکام پر، تو کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی اہل ایمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مشروط رکھی ہے۔ اگر ہمیں اللہ پر یقین ہو، اللہ کی باتوں پر یقین ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کی بشارتوں پر یقین ہو، تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا فی سبیلہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد شک نہیں ہونا چاہیے، ایمان لانے کے بعد مکمل یقین ہونا چاہیے۔ کن چیزوں پر؟ ان ساری چیزوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور جو رب بیان فرمانے والا ہے، سب سے پہلے ہمارا یقین اللہ رب العالمین پر، اللہ کی باتوں پر ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اگر یقین کی جگہ ہمارے دلوں میں شک آ گیا، شک پیدا ہو گیا، شک و شبہے کا شکار ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایمان ہمارا اللہ کو جو مطلوبہ معیار ہے، اس معیار پر اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو یعنی قبول نہ فرمائے گا۔ دوسری کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قرآن حکیم کی بے شمار آیتیں ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم سے یہی مطالبہ کیا کہ ہم اللہ پر یقین کرنے والے بنے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ توکل اور بھروسہ اسی یقین کی دوسری کیفیت یا اسی یقین کا دوسرا نام ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں توکل اور بھروسے کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر مومن ہو، ایمان والے ہو، تو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہی ہے، اور اس بھروسے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر، اور صحابیات نے اپنی سیرت کے اندر، اور اسی طرح سے انبیاء کرام کی یعنی اہلیہ ہیں، ان کی زندگی کے اندر ہمیں یقین اور اس یقین پر استقامت کے جو مختلف پیغام، دروس، اسباق اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، ہمارے ایمان کو استقامت عطا فرماتے ہیں۔ عصر حاضر میں، موجودہ دور میں ہمارے سامنے مسائل بہت سارے ہیں، پریشانیاں بہت ساری ہیں، دشواریاں بہت ساری ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے پروپیگنڈے ہیں، بہت سارے خوف و ہراس کے معاملات ہیں، بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بہت سارے اشتہار، پرچے شائع کیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ ایک مومن اپنے ایمان سے، ایک مومن اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو، ایک مسلمان اپنے رسول کی سنت سے دوری اختیار کر لے، اور اس طرح کے مختلف حربے آزمائے جاتے ہیں۔ آئیں ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے اندر، سنت کے اندر ہمیں کیا اسوہ اور کیا پیغام دیا ہے، کس طرح سے ایک مسلمان کو ان واقعات کے ذریعے سے اللہ پر یقین کی یعنی کیفیت، اور اللہ رب العالمین پر یقین اور اس پر استقامت کی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتی۔ سب سے پہلے ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، چونکہ یعنی ذی الحج کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، حج کا مہینہ، اسلام کے عظیم شعار کا مہینہ آنے والا ہے، ہم خطبات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بے شمار باتوں کو ہم خطبوں کے اندر، دروس کے اندر سننے والے ہیں۔ آئیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک اہم واقعہ اور اس واقعے کے ضمن میں، تناظر میں اپنی زندگیوں کو، اپنے مسائل کو، اپنے مشکلات کو، ہم دونوں چیزوں کو بیک وقت اپنے ذہنوں کے اندر لے کر چلے کہ ایک وقت تھا ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر کے اندر تنہا کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ جرم یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام غریب ہے، جرم یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب تاجر ہیں، جرم یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی جگہ پر، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جرم کیا ہے کہ بت قدوں کے ماحول میں، بت پرستانہ ماحول کے اندر، بتوں کی عبادت کرنے والوں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا کھڑے ہو رہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، اللہ رب العالمین نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کا مقام، ایک امت کا درجہ دیا۔ کیوں؟ دل کے اندر جو اللہ پر یقین کا، اعتماد کا جو عالم ہونا چاہیے، پوری امت کے برابر ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کے وعدوں پر، اس کی بشارتوں پر اپنے دل کے اندر یقین کی وہ کیفیت پیدا کر رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت ہیں، اپنے دور میں کھڑے ہوئے، نہ صرف اللہ کی توحید کو لے کر کھڑے ہوئے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بھی، ستاروں کی عبادت کرتے ہو،
ہو, سورج چاند کی پوجا کرتے ہو, انہیں اپنی تقدیر کا مالک سمجھتے ہو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کے نظام کا حصہ, اللہ ان کا مالک ہے. بت کدے کے اندر جا کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ سننے کی طاقت نہیں, بولنے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, ان کے اوپر اگر کوئی گندگی آ جائے, مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے, اڑانے ہلانے کی طاقت نہیں ہے, ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو یعنی دنیاوی اعتبار سے انجام بھی معلوم ہے کہ اللہ کی توحید کو اگر پیش کریں گے آسانی کے ساتھ سماج معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے. آپ جس ماحول کے اندر اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے, یہ تجربہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے توحید کی دعوت اپنے ثمرات کے لحاظ سے ہمارے لیے مشکلات بھرا قدم ہوتی ہے, کس طرح سے اس دعوت کے راستے میں مصیبتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیرتی ہیں. لیکن جب دل میں اللہ رب العالمین کا یعنی دل میں اللہ کا یقین ہو, دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے لیے فنا ہونے کا جذبہ ہو, تو یہ ساری مشکلات, ساری پریشانیاں, ساری مصیبتیں اس راستے میں, دعوت کے راستے میں, توحید کے راستے میں بڑی آسان لگنے لگتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کی توحید کی صدا بلند کی, عملی اقدام کیا. بت کدے کے اندر پہنچ گئے, سارے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا. بڑے بت کے گردن میں کلہاڑی ٹانگی, اس یعنی مندر سے, بت کدے سے باہر نکلے. قوم کے لوگ میلے سے واپس آتے, کہا من فعل ھذا بآلہتنا, ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا؟ بڑا ظالم آدمی ہوگا جس نے ہمارے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا. کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا. دیکھیں ہماری زندگی کے اندر جوانی کا جو دور ہوتا ہے بڑا اہم دور ہوتا ہے. اس دور کے اندر کی گئی عبادتیں اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ہیں کہ کل قیامت کے دن جب عرش کے یعنی عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا, انسان اپنے اعمال کے بقدر, کوئی اپنے ٹخنوں تک, کوئی اپنے گھٹنوں تک, کوئی اپنی کمر تک, کوئی اپنے سینے تک, اور کوئی اپنے کان کے یعنی لو تک, اور کوئی مکمل طور سے پسینے میں ڈوبا ہوگا. انسان کو وہاں پر سائے کی تلاش ہوگی. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان نوجوانوں کو بشارت دی ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے کلمے اور اس کے توحید کی اشاعت میں جنہوں نے اپنی جوانی کو صرف کیا ہوگا, اللہ رب العالمین جوانی کی عبادت کو ضائع نہ کرے گا. بہت بڑا اجر ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ذکر کرتے ہوئے سنا تھا, ابراہیم نام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا, بلایا گیا, مجمع کے اندر لایا گیا اور کہا کہ آگ کو دہکا دیا جائے, آگ کو جلایا جائے. اور آگ کوئی معمولی نہیں کہ ایک بھٹی جلا دی گئی ہو کہ جس کے دل میں ڈر پیدا نہ ہو کہ ایک بھٹی, چھوٹی سی بھٹی جلائی گئی, کیا ہونے والا. ایک بڑی آگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے تیار کی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کو فیصلہ ہو رہا اس مجمع کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا جائے گا, زندہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر اس وقت جو کلمہ اللہ رب العالمین نے جاری کیا, وہ کلمہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا کہ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ جملہ کہا تھا, صحابہ کرام نے بھی اس جملے کو ادا کیا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہمارا کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سامنے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں کو نہیں دیکھا, بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے وعدے پر یقین کیا. جو رب ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتے ہیں, اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کو قربان کرتے ہیں, اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ہم صرف کرتے ہیں, اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس وعدے پر ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے, اس اللہ کی بشارت پر ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ دنیا کی ساری طاقت ایک طرف, بچانے والا میرا رب ہے, میری موت و حیات کا مالک میرا رب ہے. رب کے فرمان پر ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا. آگ کا کام جلانا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اس بندے کی, جس بندے نے اپنے رب کی بات پر یقین کیا تھا, اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے اسے مثال بنایا. رب کا حکم نازل ہوتا ہے, وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا. لوگ آگ جلا سکتے ہیں, لیکن اس آگ کے اندر جلانے کی قدرت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نہ دی ہے. رب نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ابراہیم اللہ کے دین کو, اللہ کے کلموں کو لے کر کھڑے ہو, حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین. یہی وعدہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ بلغ ما انزل الیک, اے رسول جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی آپ تبلیغ کرے. بچانے والا واللہ یعصمک من الناس, اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرنے والا. قرآن میں اللہ رب العالمین ہمیں حکم یہی دیتا ہے کہ اللہ والے ہو جاؤ, اللہ کی مدد کرو,
اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یقین جو ہمارے دلوں کے اندر ہے ہمیں اس چیز کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، جانچنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دہکتی ہوئی آگ کے شعلے، ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو نہیں دیکھا کہ آگ میری جان لے لے گی، بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس وعدے پر یقین کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس آگ سے زندہ سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا۔ دوسرا واقعہ انہی کی اہلیہ ہے ہاجر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر ان کا امتحان لیا، حکم دیا۔ ایک شیر خوار بچہ ہے، ماں کی ممتا اس یقین باللہ کی وجہ، یقین باللہ ماں کی ممتا پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک ماں ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت ایک بڑی تصویر چل رہی ہے، مجھے حقیقت نہیں معلوم ہے کہ ایک ماں کی تصویر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ جو پانی کے اندر ڈوب گئی ہے، جس نے یعنی لائف جیکٹس بھی پہنی ہوئی، اس کی گود میں ایک بچہ ہے، ماں اپنے بچے کو پکڑے ہوئے پانی کے اندر ڈوبنے کی اس کی تصویر چہری، لوگ کہہ رہے ہیں صحیح، مجھے واللہ علم، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک ماں حقیقی طور پر وہ بس کے اندر اپنے جسم پر 6 گولیاں کھا لیتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے ہی ایک ماں ہے، ہاجر علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بچے کو لے جا کر مکہ کی بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ دو، وہاں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو ساتھ میں لیا، ایک جھولا لیا، جھولے کے اندر تھوڑی کھجوریں ہیں، تھوڑا پانی ہے، شیر خوار معصوم بچہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی چہیتی بیوی کو، جس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر کے لیے محبت ہوتی ہے، یہ ساری محبتیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر بھی ڈالی ہے۔ ہاجر علیہ السلام کے دل کے اندر بھی اپنے بچے کے لیے ساری محبت ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین نے زندگی بھر کی دعاؤں کے بدلے میں اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اس اسماعیل کو لے کر ماں اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جہاں آج دنیا بھر کی رونقیں ہیں، جہاں آج بلند و بالا عمارتیں ہیں، جہاں آج دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ ہاجر علیہ السلام کو لے کر، اپنے بیٹے کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ مشکیزہ دے کر، وہ کھجوریں دے کر، وہ پانی دے کر وہاں سے لوٹ رہے ہیں۔ ہاجر علیہ السلام کے دل کے اندر بڑی تشویش ہو رہی کہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا شوہر، بچے کی کفالت کرنے والا شوہر، بڑھاپے کی عمر میں اولاد پانے والا یہ باپ ہم دونوں کو چھوڑ کر یہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آواز دے رہی ہیں، یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی، کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس وادی کے اندر کوئی انسان نہیں ہے، اس وادی کے اندر کوئی وسائل نہیں ہے، یہاں زندگی گزارنے کا کوئی سامان نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے کانوں کے اندر اپنی اہلیہ کی آواز آتی ہے، رب نے حکم دیا کہ ابراہیم لے جا کر وہاں چھوڑ دو، وہاں چھوڑ کر تمہیں واپس آنا ہے۔ اتنا بڑا امتحان اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی کے حوالے سے، اپنے شیرخوار بچے کے حوالے سے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا لے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں اپنی اہلیہ کی آواز آ رہی ہے، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، اپنے بچے کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ ہاجر علیہ السلام نے کہا اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ قال نعم، ابراہیم علیہ السلام اب جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، رب نے کہا کہ یہاں چھوڑ دو۔ اب دیکھیں کہ ایک ماں جس کی گود میں اس کا شیرخوار بچہ، آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجنے سے، دینی تعلیم کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے، مکاتب میں بھیجنے کے لیے، انہیں بہت سارے وسوسے، بہت سارے خیالات ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں کہ بچے کی اسکول کی تعلیم متاثر ہوگی، دنیا اس کے لیے حاصل کرنا، کامیابی پانا اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ حاجر علیہ السلام کے کانوں کے اندر جب یہ آواز ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اپنے شوہر کو کہتی کہ جائیے، اذن لا یزین اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ ایک ماں جو اپنے بچے کی ممتا کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے لڑ جاتی ہے، اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر جب یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ کا حکم ہے، کتنا یقین اللہ رب العالمین نے اس ماں کے دل کے اندر پیدا کیا تھا، جس ماں کی گود میں اس کا چھوٹا بچہ ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا نام آ گیا ہے،
کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں چھوڑ دو، اس ماں نے اللہ کا نام آنے کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ جائیں، اللہ رب العالمین ضائع نہ کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی باتوں پر، اللہ کے فرامین پر، اللہ کے احکام پر، قرآن میں قرآن کی بشارتوں پر، اپنے رسول کی سنتوں پر ہمیں کتنا یقین ہے۔ اسی رب نے تو ہم سے بھی وعدہ کیا ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ دین و دنیا کو سنوار دے گا، اللہ دین و دنیا کو تمہارے لیے بہتر کر دے گا۔ ہمیں اگر یقین ہوگا تو ابھی اللہ ہمیں اسی طرح سے نوازے گا جیسا حاجر علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا یہاں پر یعنی واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں، وہ پانی مشکیزہ ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے اپنی ایڑی کو اس یعنی پہاڑی پر رگڑ رہے ہیں، اس پتھریلی زمین پر رگڑ رہے، ماں کی ممتا دل کے اندر ہے، ماں بچے کی پیاس کو دیکھ کر تڑپ رہی ہے، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی مروہ صفا 7 چکر انہوں نے لگا لیا کہ کوئی پانی پلانے والا، کوئی کھانا کھلانے والا، کوئی ہمیں یہاں پر آج یعنی پانی دینے والا نظر آ جائے۔ دوڑ رہی ہیں، ماں اپنے پانچے کو اٹھا کر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگایا۔ یہ اللہ کو عمل اتنا محبوب ہوا کہ آج عمرہ کرنے والا جائے یا حج کرنے والا وہاں پہنچے، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سنت رکھی ہے کہ جب آؤ اس عمل کو دہراؤ اور اپنے دل کے اندر اللہ کے یقین کے اس واقعے کو تازہ کرو کہ کیسے ایک ماں نے اپنے شیر خوار بچے کو اللہ کے نام پر وہاں سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے یقین پر، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپ رہے، اپنے قدم کو زمین پر رگڑ رہے، اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ حاجر علیہ السلام کے کانوں کے اندر آواز آئی، کہا کہ میں نے کوئی آواز سنی ہے، اگر یہاں کوئی ہماری مدد کرنے والا ہے تو ہمارے سامنے آ جاؤ اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر، چونکہ ہم متن کو سنتے چلیں، یعنی متن کے بجائے ترجمے کو جہاں جہاں متن کی ضرورت رہی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا، بڑا لمبا واقعہ ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے یعنی 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یا تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے ذریعے سے یا جبریل علیہ السلام کے پر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے زمزم کے پانی کا چشمہ وہاں سے جاری فرمایا، اور اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے پانی کے ارد گرد میڑ نہ باندھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اسے ایک جاری چشمے کی شکل میں جاری کر دیتا، لیکن انہوں نے میڑ باندھ دی، پانی کو انہوں نے روک دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک کنویں کی شکل کے اندر زمزم کے پانی کو آج محفوظ فرمایا ہے۔ یہاں پر غور کرے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ رب ان اللہ لا یضیع اہلہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اللہ رب العالمین اللہ والوں کو، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو، اللہ رب العالمین اللہ پر یقین کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ضائع نہ کرتا ہے۔ یہ بشارت اللہ رب العالمین نے آج سے ہزاروں سال پہلے حاجر علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں کو دی ہے کہ ان اللہ لا یضیع اہلہ، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ پر یقین کرنے والے، اللہ کی باتوں کو ماننے والے، اللہ کی بشارتوں پر یقین کرنے والے، اللہ انہیں ضائع نہ کرے گا۔ ہمیں خوف ہے اپنے تعلق سے، اپنے مستقبل کے تعلق سے، اپنے شعار کے تعلق سے، اپنے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے، اپنی تعلیم کے تعلق سے، اپنی تجارت کے تعلق سے، اپنے مسائل کے تعلق سے ہم مختلف قسم کے اندیشوں، خوف اور ہراس کا شکار ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرے ہم پر غالب آ سکتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اہلہ، کہ اللہ رب العالمین خود اللہ پر یقین کرنے والوں کو اللہ ضائع نہ کرتا ہے۔ اور آگے چلیں، یعنی ہم ان دونوں کے واقعات سے اور آگے بڑھیں، ہم واقعات کے ذریعے سے آسانی سے باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم آئے ایک ایسے واقعے پر جب اللہ پر یقین کی وجہ سے ایک شخص نے، ایک صحابی رسول نے، داماد رسول نے موت کو بھی یعنی اپنے قدموں تلے ڈال دیا۔ انہیں یقین تھا کہ موت بھی مجھے آج، یعنی اللہ پر اتنا یقین تھا کہ اگر اللہ نے میری جان محفوظ رکھی ہے تو مجھے آج کچھ نہ ہوگا۔ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کا ہے۔ آپ کے گھر کو 11 سرداروں نے، جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اپنی تلواروں کے سائے میں محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اتنا یقین ہے انہیں کہ آج رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چراغ گل کر دیں گے، آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ اتنا یقین ہے کہ مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یہ جملہ میں اپنی طرف سے ادب و احترام کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم
نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا, اسلام قبول کر لیا, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. آج یہ اپنی زندگی کے مالک نہیں, ان کی زندگی کا چراغ ہم گل کر دینے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اللہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر اپنی چادر اڑا کر اپنے گھر سے آپ نکل جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے, جیسا کہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے رحیق المختوم کے اندر لکھا ہے, وہ اپنے گھر سے سورہ یاسین کی آیات کو یعنی پڑھتے ہوئے نکل گئے, دشمنوں کے سر پر پتھر کنکریاں ڈالتے ہوئے نکل گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر رسول پر سو گئے جس بستر کے تعلق سے یہ علم ہے کہ اس بستر پر دشمنوں کا حملہ ہوگا, جو تلواریں سونت کر رکھی گئی ہیں, ان تلواروں کے ذریعے سے ہمارے جسم پر وار ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو یہ تلواریں اللہ رب العالمین زنگ آلود کر دے گا. یہ تلواریں ہماری جان لینے پر قادر نہیں, ہماری جان کا مالک اللہ رب العالمین, ہماری جان کا محافظ اللہ رب العالمین. اللہ نے کسی کے قبضے میں ہماری جان کو نہیں دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر پر سو گئے, اس بستر پر آپ کی چادر کو اوڑھ کر سو گئے تاکہ دشمنوں کو مغالطہ ہو. یہ واقعہ ہمارے ایمان کو کتنی حرارت دیتا ہے, یہ واقعہ ہمارے ایمان کو کتنی استقامت عطا فرماتا ہے کہ دشمن نے محاصرہ کر رکھا ہے, دشمن نے گھر کو گھیر رکھا ہے, دشمن تلواریں لے کر کھڑا ہے, اس بات پر قادر ہے کہ وہ سر کو قلم کر دے, لیکن دل کے اندر خوف نہیں ہے, یقین ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو یہ دشمن ہماری جان نہیں لے سکتے ہیں. دشمن یہی تو ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں, ہمیں اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں, سنت رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ہمارے رسول کی سنتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں, شعار سے دور کرنا چاہتے ہیں, خوف ہراس ڈر دل کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. اپنی طاقت کے ذریعے سے, اپنے قوانین کے ذریعے سے, اپنی اکثریت کے ذریعے سے, اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے وہ ہمارے دلوں کے اندر ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ مسلمان ڈر جائے, مسلمان جھک جائے, مسلمان اپنے گھر یعنی گھر واپسی کر لے, مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دے, اللہ کا نام لینا چھوڑ دے. لیکن مسلمانوں کے لیے تو اللہ رب العالمین نے بشارتیں رکھی ہیں, واقعات رکھے ہیں, سنت رسول کے اندر پیغام اور اسباق بیان کیے گئے کہ مسلمان تلوار کے سائے میں بھی جب اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی جان کی حفاظت فرماتا ہے, اور دشمنوں کو اللہ رب العالمین یعنی بے آبرو کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے. یہی واقعہ اور آگے لے کر چلیں جہاں پر ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے یقین کا بھی, توحید کا بھی, اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے اسباق رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر محصور ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول, خلیفہ راشد, یعنی غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کی حفاظت کے لیے اس غار ثور میں آپ کے ساتھ محصور ہیں. دشمنوں نے اعلان کر دیا ہے کہ زندہ مردہ گرفتار کر کے لے کر آ جاؤ, 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں. کروڑوں روپے کی رقم جو اس دور میں ہو سکتی ہے, یعنی آج کے دور کے اعتبار سے سوچے تو کروڑوں کے روپے کی رقم کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کر دیا گیا, زندہ مردہ گرفتار کر کے لے آؤ, جس صورت میں بھی لے آؤ. دشمن جو ہیں وہ تعاقب میں نکلے ہیں, اور تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر, لمبا واقعہ ہے, ہم استشہاد کو یعنی جو چیزیں ہمیں سمجھنی ہے وہاں تک ہم سمجھتے چلے کہ غار کے دہانے پر پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف محسوس ہو رہا ہے. انسان کی طبیعت ہے, خوف محسوس ہونا یہ توحید کے منافی نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے, یہ توحید کے منافی ہے. خوف پیدا ہونا فطری چیز ہے, لیکن اللہ پر یقین کرنا پھر یہ ہمارے ایمان کا مطالبہ ہے کہ خوف کے عالم میں اللہ رب العالمین پر یقین رکھا جائے, اللہ پہ توکل کو چھوڑ کر دنیا کے اسباب و وسائل کے پیچھے نہ بھاگا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غم نہیں ہے کہ مجھے دشمن گرفتار کر لیں گے, یہ خوف نہیں کہ میری گردن مار دی جائے گی. اگر تشویش ہے تو اس بات کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گسند نہ پہنچے, آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے قدموں کی جانب بھی دیکھ لیا تو اللہ کے رسول یہ ہمیں گرفتار کر لیں گے, یہ ہمیں پکڑ لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. پہلے حدیث کو سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا حفاظت کرنے والا, جن کی حفاظت کرنے والا, جن کا محافظ اللہ رب العالمین ہے, جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے. اتنا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا. ابو بکر غم نہ کرو, اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے. اتنا توحید
توحید کا اتنا اہم پیغام یہاں پر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر میں سید الانبیاء سید المرسلین نبیوں کا سردار، میں تمہارے ساتھ غار کے اندر محفوظ ہوں، میں تمہیں بچا لوں گا، میں ہوں تو تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ ہر حال میں ہمیں اللہ رب العالمین پر یقین کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا یہ پیغام دیا ہے، ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کریں، ڈرے نہ، خوف دلوں کے اندر پیدا نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے کب؟ جب دشمن ہمارے سروں پر سوار ہو، جب دشمن ہمارے سامنے موجود ہو، جب خوف و ہراس کے سارے معاملے ہمارے سامنے موجود ہو، جب موت کا پورا سامان ہمارے سامنے موجود ہو، جب اس بات کا یقین ہو کہ جان اب جا سکتی ہے، اس عالم میں بھی ہمیں اللہ رب العالمین پر یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام ہمیں دیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے بڑے بڑے اسباق، اتنے بڑے بڑے پیغام اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے اندر ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان یعنی رسول اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کا ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اللہ رب العالمین پر یقین کرنا ہے۔ اور آگے بڑھیں، واقعات کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس سے ظالم بادشاہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے پیدا نہ کیا، بڑا ظالم۔ اللہ نے کہا کہ لعال فی الارض، وہ زمین میں واقعی معنوں میں طاقتور تھا، زور آور تھا۔ اللہ نے فوج بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا تھا، سلطنت بھی بڑی تھی، اور سب کچھ اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا تھا۔ سامنے یعنی غلاموں کی ایک جماعت تھی، غلاموں کی ایک کمزور لوگوں کی ایک جماعت تھی بنی اسرائیل، جن کے درمیان اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور بنی اسرائیل کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، فرعون کا انکار کر دو، فرعون کی تمام باتوں کا انکار کر دو، تمہاری جان کو بچانے والا اللہ رب العالمین۔ بنی اسرائیل ایمان تو لے آئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور فرعون سے سماجی طور پر یوں سمجھے کہ انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں۔ دیکھیں معاملہ جو کہتے ہیں ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی، اس صورتحال سے بنی اسرائیل دو چار ہو گئے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے یعنی دریا ہے، اور ان دونوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کے تعاقب سے، فرعون کے لشکر سے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے دریا پار کرنا ہے۔ کوئی پل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، پار کرنے کا کوئی سبب نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ فرعون کا لشکر تعاقب کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا، اور قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، موسیٰ اب تو ہم ہلاک ہو گئے، موسیٰ اب تو ہماری گردن مار دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب مجھے راستہ دکھلائے گا۔ دیکھیں یہ یقین ہوتا ہے نبیوں کا، یہ یقین ہوتا ہے صحابہ کرام کا، یہ یقین ہوتا ہے انبیاء کرام کی اہلیہ کا، یہ یقین ہوتا ہے ایمان والوں کا کہ پیچھے لشکر جرار موجود ہے جو گردن کاٹنے پر قادر ہے، سامنے دریا موجود ہے جس میں ڈوب جانے کا یقین ہے۔ ان دونوں کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، اور میرا رب مجھے راستہ دکھلائے گا۔ جب یہ یقین دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب یہ یقین دل کے اندر آتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ لاٹھی کو پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پانی پر مارا، اللہ رب العالمین نے 12 راستے پیدا کر دیے۔ لاٹھی کا کام کیا ہے؟ لاٹھی کا کام یہ کسی کی ہاتھ پیر توڑ دے، اور کہیں پر سانپ جانور موذی جانور کو آپ مار دیں۔ لاٹھی کا کام کیا ہے کہ آپ جانوروں کو ہکا دے، کچھ توڑ لیں، اتنا ہی لاٹھی کا کام ہوتا ہے۔ لاٹھی کے اندر اس سے زیادہ کوئی طاقت اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی۔ لاٹھی انہی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پانی پر مارا، اللہ رب العالمین کی نصرت کا نزول ہو رہا ہے، اور پانی کو اللہ رب العالمین نے پھاڑ دیا، پانی کو 2 حصوں میں اللہ رب العالمین نے تقسیم کر دیا، پانی دائیں بائیں پھٹ کر بیچ میں راستہ اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے اس پار سے اس پار پہنچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، فرعون کا لشکر تعاقب کرنے پہنچا، اور اس تعاقب کے درمیان اللہ رب العالمین نے موجوں کو حکم دیا کہ واپس مل جاؤ، اور جب فرعون ڈوب رہا تھا تب اس نے اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کیا۔ ایمان والوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اپنی زندگی پر اللہ رب العالمین پر یقین کرتے، ان کا معاملہ یہ نہیں
نہیں ہوتا ہے کہ جب موت سامنے آ جائے، پریشانیاں سامنے آ جائے، مسائل سامنے آ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اب تو جان جانا ہے، تو یہ فرعون کا عالم ہے، یہ فرعونی صفت ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین پر یقین کیا جائے۔ اہل ایمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر یقین کرنے والے، ہر حال میں اپنے رب کی باتوں پر یقین کرنے والے، ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، بہت کچھ ہمارے سامنے ہیں، بہت کچھ دشواریاں ہمارے سامنے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین پر یقین کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے مسائل بہت سارے ہیں، ہماری اپنی تجارت کا معاملہ، ہمارے اپنے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کا معاملہ، بگڑے ہوئے ماحول کا معاملہ ہے، اور دیگر تمام چیزوں کے معاملے ہمارے سامنے۔ ان تمام تر معاملات کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہی تربیت دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہی حکم دیتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہی تربیت دیتا ہے کہ اللہ پر یقین کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس قافلے کو پکڑنے کے لیے، جو قافلہ مکہ والوں کا تجارتی اسباب کو لے کر نکلا تھا، بڑا ظلم کیا تھا مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصحاب رسول پر، جائیداد ضبط کر لی تھی، اموال کو ضبط کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ یعنی صحابہ کرام کے تجارتی اموال کو انہوں نے مکہ میں چھین لیا تھا کہ مدینہ جانا چاہتے ہو تو جاؤ، سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وقت آیا، اللہ رب العالمین نے موقع فراہم کیا کہ مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے، جو کچھ مکہ میں چھوٹا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے، اس کا حصل یعنی جو کچھ تھا وہاں پر اسے لینے کے لیے، اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور بدر کے میدان میں مکہ کے لشکر جرار سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو گیا۔ دیکھیں واقعات اس لیے کہ آسانی کے ساتھ ذہنوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور ہمارے لیے سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین کا مفہوم کیا ہے اور اللہ کی نصرت کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بدر کے میدان میں موجود ہیں، 313 کی تعداد ہے، ہم میں تمام لوگوں کو معلوم ہوگا 313 کی تعداد ہے، تعداد تو 313 کی ہے، لیکن وسائل یعنی گھوڑے اور جنگی اسلحے، جنگی سامان، لڑنے کے اوزار اتنے بھی نہیں ہے کہ 313 کو کافی ہو جائیں۔ 313 کی تعداد تو ہے لیکن وسائل 313 کے لائق بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور سامنے وہ لشکر جرار موجود ہے جو پورے عزم و ارادے کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پورے اسباب و وسائل کے ساتھ بدر کے میدان میں موجود ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو دیکھا، صحابہ کرام کی جماعت اور جمعیت کو دیکھا کہ مٹھی بھر صحابہ کرام اللہ کی توحید، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آج بدر کے میدان میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر کے سائے تلے بدر کے میدان میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت روئے زمین پر ہلاک ہو گئی تو کل قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر بیان فرمایا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ جب تم اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر غوث کے نام سے ایک اللہ کے بندے کو مقرر کر لیا گیا کہ غوث اعظم ہیں، یہ غوث ہیں، یہ سنتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا، استستغیثون، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو غوث سمجھ کر اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے۔ غوث اللہ رب العالمین ہے، استغاثہ اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ غوث کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ جو ایسا سمجھتے ہیں غلط فہمی کا شکار ہیں، شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، مدد اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ کی مدد کے نزول کو حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی ناراضگی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ رب العالمین نے تمہارے استغاثہ کو، تمہاری فریاد کو سنا۔ دل میں یقین ہے کہ اللہ کو پکاریں گے اللہ رب العالمین سنے گا، اللہ سے دعا کریں گے اللہ رب العالمین سنے گا، مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں جائیں گے اللہ رب العالمین دعا کو سنے گا۔ اس یقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اللہ نے بشارت کو نازل فرمایا،
فاستجاب لکم، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کی نصرت اور ان کی حمایت میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا یقین جو ہے یہ تعداد سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، ہمارا یقین اللہ رب العالمین پر یہ اکثریت کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے، وسائل کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ہمیں یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر کرنا ہے، اللہ رب العالمین پر کرنا ہے۔ ہمیں وسائل کو، کثرت کو، سامان کو، اسباب کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ پر یقین کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں اتر جانا ہے، اور پھر اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین، یہ ضروری نہیں کہ ہم بچ جائیں، یہ ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہی ہاتھوں پر نتائج کو ظاہر کر دے، بس ہمیں اللہ پر یقین کر کے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے ذریعے سے، اپنے صحابہ کرام کی چھوٹی سی جماعت کے ذریعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب اللہ پر یقین کیا جاتا ہے اور اللہ کے یقین کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں، اللہ کی یقین کی بنیاد پر بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن سے ٹکرایا جاتا ہے، ایسے عالم میں بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رسوا نہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کا نزول ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جس میں ہم تمام لوگوں کے لیے، جو ہماری زندگی کے لیے ایک عام اصولی بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر آپ کے خلیف ہیں، چھوٹی عمر کے اندر، جو بچے چھوٹے ہیں بطور خاص، اس عمر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک بکلمات، کچھ باتیں، وصولی باتیں تمہیں سکھلا رہا ہوں، ان باتوں کو یاد کر لو۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بطور والد، بطور والدہ، بطور بہن، بطور بھائی، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو یہ حدیث یاد کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یقین کے جملے ہمیں سکھلائے، ان جملوں کو ان کے ذہنوں کے اندر ازبر کروا دیں کہ جب کوئی مصیبت میں پڑے، جب کہیں مصیبت ہو تو ہمارے بچوں کی زبان پر یا علی کا نعرہ نہ آئے، یا غوث کے نعرے نہ آئے، ہمارے بچوں کی زبانوں پر جب نعرے آئیں تو یا اللہ کے نعرے آئیں، اللہ رب العالمین کا نعرہ ہمارے بچوں کی زبانوں پر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ اے بچے، کچھ باتیں سکھلا رہا ہوں، ان باتوں کو سیکھ لو۔ اور ان باتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخیر کے اندر کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، جو بچوں کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم، جان لو، لو ان الامت استمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، کہ اگر ساری دنیا مل جائے، ساری حکومتیں مل جائیں، ساری ریاستیں مل جائیں، دنیا کے سارے لوگ مل جائیں اور یہ سوچ لیں کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچانے والے ہیں، مجھے 1000 روپیہ، مجھے 100 روپے کا فائدہ پہنچانے والے، لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، مگر اتنا ہی تمہیں فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر مجھے 1 روپے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ رب العالمین نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے بچے، اگر ساری دنیا والے مل کر، ساری ایجنسیاں مل کر، ساری ریاستیں مل کر، ساری حکومتیں مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس بات کو جان لو کہ جتنا تمہیں اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھا ہے تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچے گا، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا تمہیں نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بچے کے ذریعے سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اور پیغام اللہ کے رسول کا ہمارے لیے کہ جب اللہ کی ذات پر ہمارا یہ یقین ہو جائے گا کہ ساری دنیا مل کر ہمارا کچھ نہیں کر سکتی ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، رب ہی وہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا دیتا ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں کھانا کھلاتا ہے، میں پیاسا ہوتا ہوں وہ پانی پلاتا ہے۔ یہ شان، یہ کرشمہ، یہ قدرت میرے رب کی ہے، رب کے علاوہ کسی کو اللہ رب العالمین نے طاقت قوت نہیں تفویض کی ہے کہ وہ مجھے بیمار کر سکے، مجھے مار سکے، مجھے کھلا سکے، مجھے پلا سکے۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے کہ ساری دنیا مل کر کچھ نہ کر سکتی ہے، جو فائدہ ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے، جو نقصان پہنچنے والا ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اسے کوئی ہم سے ٹال
ٹال نہیں سکتا. اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں نماز کے بعد, سلام کے بعد کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں, اس دعا کے اندر اللہم لا معنی لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, یہ دعا ہم پڑھتے ہیں. اس دعا کے اندر بھی کیا پیغام ہمیں دیے گا؟ اگر ہم دعا پڑھتے ہیں, اگر معنی مفہوم ہمیں یاد ہو تو ہم اس بات کو جان لے کہ یہاں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے, رب پر یقین کا یہی پیغام دیا گیا ہے کہ اتنا یقین رکھو اپنے رب پر کہ رب نے جو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے, کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. نہ ہمارے کاروبار کو, نہ ہمارے منافع کو, نہ ہمارے رزق کو, نہ ہماری صحت کو, نہ ہماری ترقی کو, نہ ہماری تعلیم کو, نہ ہمارے مدارس کو, نہ ہماری مساجد کو. جتنا رب نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے کوئی ہماری ترقی کو روک نہیں سکتا. یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ہماری تقدیر کا مالک ہمارا رب العالمین ہے, ہماری موت و حیات کا مالک ہمارا رب العالمین ہے, ہماری عزت آبرو کا مالک ہمارا رب العالمین ہے, ہمارے اموال اولاد کا مالک اللہ رب العالمین ہے, ہماری تمام تر چیزوں کا, یہاں تک کہ ہماری سانسوں کا بھی مالک ہمارا رب العالمین ہے. جب یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا تو ہم اللہ رب العالمین کی اللہ کی عبادت بھی کریں گے, اللہ سے محبت بھی کریں گے, اللہ کا تقوی بھی دل میں پیدا ہوگا, کتاب و سنت پر عمل بھی کریں گے اور کتاب و سنت کی اشاعت بھی کریں گے. اور اس اشاعت کی راہ میں جو مشکلات آئیں گی, جو پریشانیاں آئیں گی, کبھی بھی ہم انہیں اپنے پیر کی زنجیر سمجھنے کے بجائے اسے ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے سعادتوں کو ہمارے لیے مقدر کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین اس طرح کے امتحانات میں ہمیں سرخرو فرمائے. یہ ہمارے دلوں کے اندر چاہت پیدا ہوگی تو جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر, اگر یہ یقین کی کوئی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے, ہمارے عمل کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے, تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. اور اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق طلب کریں کہ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر باقی رکھ, ہمیں یقین کے ساتھ توحید پر باقی رکھ. اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ یقین کی کیفیت عطا فرما کہ ہم طوفان سے ٹکرا جائیں, ہم باطل سے ٹکرا جائیں, ہم تمام چیزوں سے ٹکرا جائیں, ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تو ہمارا محافظ ہے, تو اہل ایمان کا محافظ ہے, تو ہماری مساجد کا محافظ ہے, تو ہمارے بچوں کا محافظ ہے, ہمارے مستقبل, ہماری تجارت کا محافظ ہے. اے اللہ تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے ہمیں کسی کا خوف نہیں, ہمیں کسی کا ڈر نہیں. ہم تمام چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں لیکن توحید سے اللہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے, توحید کی دعوت سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے, توحید کے کلمے کی اشاعت سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہ دلوں کے اندر عزم اگر ہمارے پیدا ہو جائے, یہ بیداری اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر باقی رکھے اسلام بھی باقی رکھے, جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو اللہ رب العالمین توحید پر فرمائے. العالمین ہم میں سے, ہم پوری دنیا کی طرح مسلمان جہاں جہاں بھی ظالموں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں, اللہ ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے مواقع اور توفیق عطا فرما. جو لوگ تجارت پیش ہے, ملازمت پیش ہے, کمائیوں کے اندر برکت عطا فرما, رزق حلال کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين